Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 29, and the title of lecture number 29 is Creating Competitive Advantage. What we will cover in today's lecture: first, competitor analysis. Then we will discuss competitive strategies. Then balancing customer and competitor orientations. So these are the topics that we will cover in today's lecture. Today's companies. Competitive advantages require delivering more value and satisfaction to target consumers than competitors do. Competitive marketing strategies are how companies analyze their competitors and develop value-based strategies for profitable customer relationship. We all know nowadays companies are facing a lot of competition from their rivals. It's a competitive environment. From that point of view, it's very important for today's manager. They should know what is competition, how to do competitor analysis, and after doing the analysis, how they can make strategies for competition. And in competitive environment, the ultimate objective is to maintain your revenue and as well as gain the value of customer. If you are able to increase your revenue and at the same times you can develop good customer relationship with your customers, then you are on the right track. But most of the companies, they are facing a lot of pressure in achieving both these things. Competitor analysis. Before making any strategies, naturally we have to do the analysis. We can't make a strategy until or unless we have the certain information. Similarly, if you want to make any competitive strategies, first what you will do the competitor analysis. Competitor analysis is the process of identifying, assessing, and selecting key competitors. Actually, what you will do while you are doing your competitor analysis, first you have to identify, then you have to assess, and then you will decide who will be your competitors. Not necessarily every player in the industry is your competitors. Again, you have to decide to whom you are considering competitors. And in today's lecture we have a lot of discussion, and at the end of today's lecture you will be able to know how to decide who is your competitor. So the first step, as we mentioned earlier, identifying the company's competitors. The first thing is you have to identify who is your company's or organization's competitors. As I mentioned earlier, not every player of your industry is your competitors. Second, assessing competitors' objectives, strategies, strength and weaknesses and reaction pattern. So what you will do, you will evaluate, try to analyze, assess the objectives of your competitors, what objectives they have and what strategies they are using to achieve their objectives. Similarly, you make a comparison of their strength and weaknesses, and finally you also evaluate if you do and you make a competitive strategy, what will be the possible reaction of your competitors. So
you have to understand the reaction patterns. Then selecting which competitors to attack or avoid. Again, it's very important. Not necessarily you are going to attack every competitors. Sometimes you go for that, and sometimes as part of the strategy you avoid. In simple word, competitor analysis क्या चीज़ है? Competitor analysis जो है ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका competitors कौन है. देखें, आपके मुकाबले में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही होंगी, बहुत सारे सिमिलर ब्रांड्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगी. लेकिन यहाँ पर जो समझने की बात है कि हर प्रोडक्ट, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर ब्रांड जो है वो आपका कंपीटर नहीं हो सकता. अब कंपीटर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि पहला काम आपने क्या करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपका कंपीटर है कौन. फिर जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपने उसको असेस करना है, उसका एनालाइज करना है, उसके मुतालिक आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. अब ये जो इंफॉर्मेशन जो सी है उसमें आप किन किन चीज़ों को यानी कि कंसीडर करेंगे. नेचुरली फर्स्ट यू विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. फिर आप ये देखेंगे कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो कौन सी स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं. फिर उसके बाद आपने एक और कंपैरिजन करना होता है जिसमें कि आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एवेल्युएट करते हैं. देखिए, नेचुरली अगर आप उनकी स्ट्रेंथ पता होंगी तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि जी आप उनकी स्ट्रेंथ पे जाके कम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसकी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, उसको छोड़ देते हैं और बाय आइडेंटिफाइंग द वीकनेसेस you target and attack on the weak part of your competitors. फिर उसके बाद रिएक्शन पैटर्न्स हैं. नेचुरली इफ यू डू समथिंग, इज इट इम्पॉसिबल योर कंपीटर विल नॉट गिव यू अ रिस्पॉन्स. तो आपने ये भी देखना है कि अगर आप कोई भी एक्शन करते हैं तो उसका जो रिएक्शन है वो किस किस्म का आएगा, उस रिएक्शन का पैटर्न क्या है. तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और उसके बाद ये है कि सिलेक्टिंग विच कंपीटर्स टू अटैक और अवॉइड. फिर उसके बाद आप फाइनली फिर डिसाइड करेंगे कि आपने किस कंपीटर्स पे अटैक करना है और किस जो से आपने खुद बच के रहना है, और उसके लिए फिर आप रेलिवेंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे. सो दिस इज द कंपीटर एनालिसिस. कि जब आप कंपीटर एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपने एक तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको असेस करना है और उसके बाद उसको आपने सिलेक्ट करना है. नाउ वी आर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ कंपीटर एनालिसिस. द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग कंपीटर्स. कंपीटर्स कैन इंक्लूड all firms making the same product or class of products. देखिए, वो सारी कंपनीज जो कि आप जैसी प्रोडक्ट बना रही हैं या आप ही की कैटेगरी में जो है वो काम कर रही हैं, तो चांसेस आर देयर कि दे विल बी यूर कंपीटर्स. अच्छा, उसके बाद और आपका क्या हो सकता है, ऑल फर्म्स मेकिंग प्रोडक्ट्स दैट सप्लाई द सेम सर्विस. फिर ये भी है कि वो तमाम कंपनीज जो कि प्रोडक्ट बना रही हैं और वो सेम सर्विसेज जो कि आप भी ऑफर कर रहे हैं वही सर्विसेज वो भी दे रहे हैं. पहले में क्या है कि उसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दूसरे में क्या है कि हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट भी सेम हो सकती है, आपकी क्या नाम है सर्विसेज रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट जो है वो सेम हो सकती हैं. उसके अलावा ऑल फर्म्स कम्पीटिंग फॉर द सेम कंज्यूमर डॉलर्स. ये भी हो सकता है कि आपके जो मुकाबले में जो कंपनीज हैं वो भी उसी ही मार्केट शेयर यानी कंज्यूमर डॉलर्स की तलाश में है जिसमें कि आप भी कोशिश कर रहे हैं. अब देखें, यहाँ से एक चीज़ यानी कि बड़ी क्लियरली नज़र आ रही है,
اور وہ یہ کہ جب آپ نے اپنا کمپیٹرز جو ہے اس کو آپ یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے تو اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اور کمپیٹرز کے درمیان کوئی کامن گراؤنڈ ہونی چاہیے، کوئی ایسی یعنی کہ چیز ہو کہ جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں۔ جب آپ کوئی بھی کامن گراؤنڈ دیکھیں گے تو اس میں یہ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ پروڈکٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ سروس بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کا مارکیٹ شیئر یا پروفٹ یا آپ کا ریونیو بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے یعنی کہ کرائٹیریاز ہیں جس کی بیسس پر آپ اپنے کمپیٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں گے۔ پھر سیکنڈ جو ہے اسیسنگ کمپیٹرز، کہ اب آپ نے اس کو اسیس کرنا ہے۔ جب آپ اسیس کریں گے تو اس میں کمپیٹرز آبجیکٹیوز دیکھیں گے اور کمپیٹرز اسٹریٹجیز دیکھیں گے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اس نے کیا اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر فرسٹ وی ول ڈسکس دی کمپیٹرز آبجیکٹیوز۔ The first objectives can be profitability, market share growth, cash flow, technological leadership, service leadership. اب دیکھیں یہ these are the possible objectives that you can find and expect from your competitors. The first one is profitability. Maybe his objective is to get maximum profit, or he is going for the market share growth. دیکھیں اگر آپ یہ پہلی دو اسٹریٹجیز دیکھیں and at this stage you have enough knowledge and understanding. If you want to go for the profitability, that means کہ you will use market skimming strategies. Marketing skimming strategies means کہ you will have a higher price and low volume of your product. Then you are able to generate maximum profit. If you are going for market share growth, then you are going for the market penetration strategy, where actually you have a lower price and your ultimate objective is to capture more and more market share. And you need to contact the masses, or you need to attract the masses. Cash flow, another strategy, they need the cash flow. Technological leadership and service leadership. Maybe they are very strong on the technology side, and that is their one of the most powerful or plus point, or maybe they are very good in services like customer services or after sale services. So these are the few objectives that may your competitors have. And the competitors' strategies, strategic group offers the strongest competition. Competitor strategies میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ اسٹریٹجک گروپ. دیکھیں جو اسٹریٹجک گروپ جو ہے جس کی ایک لانگ ٹرم جو سی ہے انہوں نے اس کے لیے پلان کیا ہوا ہے. ہر چیز جو سی ہے یعنی کہ وہ شارٹ ٹرم نہیں ہے, تو اس کو نیچرلی اس ساتھ کمپیٹ کرنا جو ہے اگر وہ ان کا جو اسٹریٹجک جو پلان ہے یا اسٹریٹجک گروپ جو ہے دیٹ از گوئنگ ایز پر دا پلان اینڈ پلان از ویری گڈ, then it is very difficult to compete with the strategic group because it always offer strong competition. Again, assessing competitors' strength and weaknesses. What can our competitors do? Benchmarking and estimating competitors' reactions. What will our competitors do? دیکھیں ویسے بھی ہم جب بھی کوئی بھی انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز یا جس کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو ایویلیویٹ کریں, انالائز کریں. کیونکہ اگر آپ اس کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو جانتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ اگر وہ ایک چیز پر اسٹرانگ ہے تو آپ وہاں جا کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آپ مقابلہ کریں گے بھی تو چانسز یہی ہیں کہ مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اوور کم. جب آپ اوور کم نہیں کر سکیں گے تو وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا,
اور مے بی یو آر آؤٹ آف دا مارکیٹ. ویکنیسز جاننے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے کمپیٹرز کی کون سے ویک پوائنٹ ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی ویکنیسز ہوتی ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ ان ویکنیسز کی بیسس پر اس پر اوور کم کرنا. سملرلی اگر آپ یعنی ہم پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کی اسٹرینتھ کو چیک ضرور کریں گے لیکن ان سے ہم اوائڈ کریں گے اگر ہماری یہ اسٹریٹجی ہے, اور اس کی جو ویکنیسز جو سی ہیں ان پہ ہم اٹیک کریں گے, تو ہم کچھ بھی کریں بے شک ہم اس کی اسٹرینتھ کو چیلنج کریں یا اس کی ویکنیسز پہ اٹیک کریں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جو کمپیٹر جو ہے وہ ریمین سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنا رہے اور وہ آپ کو کچھ نہ کہے. نیچرلی ہی ول آلسو گیو ریئیکشن. اب آپ کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کر دی, کوئی ایکشن کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کی پاسبل آؤٹ کم کیا ہو سکتے ہیں. دیکھیں مینیجرز جو سے وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتے کہ جی کوئی کام کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے. وہ اینٹیسپیٹڈ ریزلٹس جو سے ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں, ان کے اگینسٹ بھی پھر وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ ایسٹیمیٹنگ کمپیٹرز ریئیکشن واٹ ول آور کمپیٹرز ڈو, کہ اگر ہم کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وی ڈو اینی تھنگ ود آور کمپیٹرز, تو ہمارا جو کمپیٹرز جو ہے اس کے پاس کیا آپشنز ہیں اینڈ ہاؤ ہی ول ریٹیلیٹ اینڈ ہاؤ ہی ول ریسپانس اور واٹ ول بی ہز ریئیکشن. اگین یہ جو چیز ہے یہ بھی آپ نے جب آپ اسیس کر رہے ہوں گے کمپیٹرز کو, وہاں پر آپ نے اس چیز کو بھی چیک کرنا ہے کہ کس قسم کا پاسبل ریئیکشن آپ کے کمپیٹرز کی طرف سے آ سکتا ہے. سلیکٹنگ کمپیٹرز ٹو اٹیک اینڈ اوائڈ. اب وہی بات کہ جی آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ اٹیک کریں گے یا آپ اوائڈ کریں گے. اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کیا نام ہے آپ کی کوئی مرضی ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے اٹیک کرنے کو یا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اوائڈ کروں. یہ بیسڈ ہوتا ہے آپ کا جو بھی آپ کے انالیسز ہیں, یعنی آپ کمپیٹرز کا بھی انالیسز کرتے ہیں, اپنا سیلف انالیسز بھی کرتے ہیں, آپ مارکیٹ کو بھی دیکھتے ہیں, اپنے ریسورسز کو بھی دیکھتے ہیں. دیر آر سو مینی فیکٹرز دیٹ یو ول کنسیڈر and then you decide کہ you want to attack or you want to avoid. تو اگر آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے تو how you will take decision. The first one is customer value analysis. Customer value analysis determines the benefits that target customers value and how customers rate the relative value of various competitors offer. کہ آپ نے کسٹمر ویلیو انالیسس کرنا ہے, اور ویلیو انالیسس میں آپ کیا کریں گے, آپ کوشش کریں گے اس چیز کو سمجھنے کی کہ وہ کون سے بینیفٹس ہیں جو کہ آپ کا کسٹمر جو ہے جن کو اہمیت دیتا ہے, اور وہ اس کی بیس پر جب مارکیٹ میں ڈفرینٹ پروڈکٹس آتی ہیں, آپ بھی پروڈکٹ لے کر جا رہے ہیں, آپ کا کمپیٹر سے پروڈکٹ لے کر جا رہا ہے, تو کسٹمر جو ایک ڈیسیجن لے رہا ہے کہ وہ ایک سرٹن مینوفیکچرر کی پروڈکٹ کو شیلف سے اٹھا رہا ہے, پرچیز کر رہا ہے, یوز کر رہا ہے, لائلٹی شو کر رہا ہے, اس کی آخر وجہ کیا ہے. اب وہ جو ریزنز جو سی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمر ویلیو انالیسس, کہ مینس کسٹمر از گیونگ ویلیو ٹو سرٹن ایٹریبیوٹس, کریکٹرسٹکس, فیچرس دیٹ از پریزنٹ ان اے پرٹیکولر پروڈکٹ اینڈ he is using just because of that a particular product. تو آپ نے یہ چیز ضرور چیک کرنی ہے کہ کسٹمر ویلیو انالیسس کیا ہے, تاکہ آپ اسی حساب سے اپنی اسٹریٹجیز بنا سکیں. Identification of major attributes that customer value and the importance of these values. Again وہی part of the customer value system ہے کہ آپ نے وہ سارے جو سے ایٹریبیوٹس ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں, ان کو آپ نے چیک کرنا ہے اور آپ نے ان کو انلسٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے جو سے جن کو کہ کسٹمر بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے, اور کون سے جو سے اس کی امپورٹنس لسٹ میں لوور سائڈ پر ہیں.
Assessment of the companies and competitors' performance on the valued attributes. اب دیکھیں آپ کے پاس ایک لسٹ آ گئی ہے کہ کسٹمر اس پروڈکٹ میں یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ وہ جو ایٹریبیوٹس کی جو لسٹ ہے، یو ول میک اے کمپیریزن آف دوز لسٹ واٹ ایور بی دی کمپیٹیٹرز آر آفرنگ. آپ ایک کمپیریزن کریں گے کہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے، اب آپ ایک مینوفیکچررز یا کمپیٹیٹرز کی پروڈکٹ کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کی پروڈکٹ کتنے ایٹریبیوٹس پوری کر، دوسری کی پروڈکٹ کتنے ایٹریبیوٹس کو پورا کر رہی ہے. دین یو آر ایبل ٹو نو کہ وچ پروڈکٹ از موسٹ پاپولر among your customers just because of the customer is giving value to that product. Selecting competitors to attack and avoid. اب آپ نے پھر وہی ہے کلوز اور ڈسٹینٹ کمپیٹیٹرس. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو کمپیٹیٹر جو ہے وہ آپ کے بہت قریب ہے یا بہت دور ہے. گڈ اور بیڈ کمپیٹیٹرس. دیکھیں اب آپ پھر اپنے کمپیٹیٹرس کو جو ہے آپ یعنی کہ اسیس کر رہے ہیں، اور اب جو آپ اسیسمنٹ کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے یہ ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ نے اس پہ اٹیک کرنا ہے یا اوائڈ کرنا ہے. اب دیکھیں ایک کمپیٹیٹر جو ہے وہ آپ کے بہت کلوز ہے. کلوز مینس کہ ہی از آفرنگ مور اور لیس دا سیم پروڈکٹ، سیم فیچر ایٹ دا سیم پرائز، ورکنگ ان دا سیم ٹارگیٹ مارکیٹ اور پرووائڈنگ فیسلٹیز ٹو دا سیم جیوگرافک ایریاز. اب آپ کا بہت زیادہ تو وہ آپ کے کلوز ہے، تو نیچرلی اس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن بھی زیادہ ہے. لیکن ایک ہے کسٹمر، لیکن وہ ڈسٹینٹ کمپیٹیٹرز ہیں، مینس کہ اس میں اور آپ میں کافی فرق ہے. پھر اسی طرح کمپیٹیٹر جو ہوتے ہیں گڈ اور بیڈ. گڈ کمپیٹیٹرز وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں. بیڈ کمپیٹیٹرز ہم اس کو کہتے ہیں کہ who always create problem for you. کوئی نہ کوئی ایسی یعنی کہ اسٹریٹجی ٹیکٹکس وہ یوز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے یعنی کہ مارکیٹ میں جو ہے آپ کی جو انوالومنٹ ہے اس میں آپ کو پرابلم آتی ہے. اچھا اسی طرح سلیکٹنگ کمپیٹیٹرز ٹو اٹیک اینڈ اوائڈ میں کیا ہے، فائنڈنگ انکانٹیسٹڈ مارکیٹ اسپیسز. ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کیا نام ہے تو آپ اس میں جا کے کریں کہ جہاں پر آپ کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. مارکیٹ میں بعض اوقات ایسی اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ جہاں پر اتنا سویئر کمپٹیشن نہیں ہوتا. اب اس کی ریزنز کیا ہیں کہ وائی وی آر سیئنگ کہ فائنڈنگ انکانٹیسٹڈ مارکیٹ اسپیسز. Rather than competing head-to-head with established competitors, many companies seek out unoccupied positions in uncontested market spaces. بجائے اس کے کہ آپ اپنے جا کے کمپیٹیٹرز کے ساتھ ہیڈ ٹو ہیڈ جا کے اس ساتھ کریں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کمپیٹ کریں گے، آپ اٹیک کریں گے تو اس میں ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہی مارکیٹ شیئر یا آپ ہی اس کو ڈیمیج کر سکے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہی اسٹرانگ انف اینڈ ہی ریٹیلیٹ اور الٹا آپ کو ڈیمیج کر دے اور آپ کو اپنے سروائیول کا یعنی کہ مسئلہ پڑ جائے. تو اب اس میں ایک یہ بھی اسٹریٹجی ہے کہ جی ہم نے یعنی کہ ہیڈ ٹو ہیڈ ضرور جانا ہے. جب ہمارے پاس اور مارکیٹ ہے، انکانٹیسٹڈ مارکیٹ ہے، ہم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی سیلز انکریز کرنا ہے، ہمیں اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے. ہمارا اس کے ساتھ کوئی ذاتی وہ تو نہیں ہے، وہ پرسنل لیول پر تو کچھ نہیں ہے، اٹس اے بزنس. اور بزنس میں آپ کو ریونیو چاہیے، آپ کو مارکیٹ شیئر چاہیے، یو ہیو ٹو سیل یور پروڈکٹ. اینڈ اف یو آر ایبل ٹو ڈو آل دیز تھنگ جسٹ بیکاز آف اینی گڈ اسٹریٹجی، then go for that instead of making a strategy that is risky and that can create problem for you. So these are the reasons where we are suggesting finding uncontested market spaces, or they try to create products and services for which there are no direct competitors. Another is you are going into the market which is uncontested. Second is you are making certain rules, regulations, procedures or features in your products and services which don't have any competition. آپ نے کوئی ایسا انوویٹو آئیڈیا لے کر آ گئے، کوئی آپ نے ایسی انوویشن کر دی ہے
جس کی وجہ سے آپ کی جو پروڈکٹ ہے اور آپ کی جو سروسز جو سی ہیں اب اس کا کسی کے ساتھ کمپٹیشن ہی نہیں ہے. ڈیزائننگ اے کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس سسٹم. اب ہم بات یہ کریں گے کہ اگر آپ کو ایک کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس سسٹم اسٹیبلش کرنا ہو. دیکھیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس سسٹم کہ جو کمپیوٹرز انفارمیشن ہوتی ہے, کمپیوٹر انالیسس جو سا ہوتا ہے, یہ کوئی ون ٹائم ٹاسک نہیں ہے. اٹس اے ریگولر کنٹینیوس ٹاسک. تو اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے کوئی پرماننٹ بیسس پر ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہو کہ جہاں پر آپ ریگولر بیسس پر مارکیٹ انفارمیشن بھی کلیکٹ کر رہے ہیں, مارکیٹنگ انٹیلیجنس بھی کر رہے ہیں, کمپیوٹر انالیسس بھی کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسٹریٹجیز بنا لی ہیں تو بس اب آپ سو جائیں. نہیں, آج کل کی in today's highly competitive business environment, you have to be active, you have to be look after what your competitors are doing, and even you have to see the future of your organization, industry, products. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے چینجز اتنی تیزی سے آ رہی ہیں. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں ایک شخص نے کام اسٹیبلش کیا, اس کی ایک جنریشن نے بھی اس پہ وہی کام کرتے رہے, دے آر فائن انف. پھر نیکسٹ جنریشن آئی, اس نے بھی وہ سیم اس پہ ان کا بھی گزارا ہوتا رہا. پھر تھرڈ جنریشن. لیکن آج یہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ اپنے بزنس کو اسی ہی طرح رن کرنے کی کوشش کریں گے تو مے بی 3-5 سال بعد آپ آؤٹ آف دا مارکیٹ ہوں گے. آپ کو اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑتی ہیں, آپ کو اپنی پروڈکٹ میں انوویشنز لانی پڑتی ہیں, آپ کو اپنا بزنس ماڈل جو ہے اس کو چینج کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے مارکیٹنگ پلان جو ہے اس کو چینج کرنے پڑتے ہیں. چینج سے مراد ہے کہ اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑتا ہے ود دی چینجنگ پرائورٹیز. اف یو ڈونٹ میک چینجز you will be out of the market because there is a severe competition, and those who are smart enough, those who are well informed, those who have an eye on the future, they are able to get the advantage. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اب یہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں ایک آپ کی جو بھی پوزیشن ہے وہ آپ کی یعنی کہ مینٹین بھی رہے اور آپ گرو بھی کریں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو ڈیولپ اے کمپیٹیٹیو انٹیلیجنس سسٹم. ناؤ ہاؤ یو کین ڈیولپ, آئیڈینٹیفائز کمپیٹیٹیو انفارمیشن اینڈ دی بیسٹ سورسز آف دس انفارمیشن. پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھیں انٹیلیجنس ہے, انٹیلیجنس کے لیے آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ کمپیٹیٹیو انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ وہ سورسز کیا ہیں کہ جہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن مل سکتی ہے. تو آپ نے وہ جو سورسز ہیں, وہ جو ویز اور مینز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ پاسبل جو آپ کے سورسز ہیں اور ویز اور مینز ہیں وہ کون کون سے ہیں. اچھا, اسی طرح ایک اور چیز ہے کنٹینیولی کلیکٹ انفارمیشنز. انفارمیشن میں نے پہلے بھی اس پہ کافی ایمفیسائز کیا ہے, اٹس ناٹ اے ون ٹائم ڈرل, اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. آپ ریگولر بیسس پہ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے چیکس انفارمیشن فار ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. اگین ان مائی انڈرسٹینڈنگ اٹس ویری امپورٹنٹ. دیکھیے صرف انفارمیشن جو سی ہے وہ کچھ نہیں ہوتی اگر وہ انفارمیشن جو ہے وہ ویلڈ اور ریلائبل نہیں ہے. ادروائز تو وہ کام خراب ہو گیا نا. آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دے دی اور اس کی بیس پہ آپ نے کوئی ڈیسیجن لے لیا تو کیا ہو گیا, بلنڈر ہو گیا. تو بینگ اے مینیجر یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کو کوئی بھی انفارمیشن میں آئے آپ اس کو کراس چیک کریں, اس انفارمیشن کی ویلیڈیٹی, اس کی ریلائبلٹی اس کو چیک کریں, دین میک اینی ڈیسیجن. اگر آپ وداؤٹ اینی ایویلویٹنگ دی ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی you will take any decision, then I will give you the assurance it will become a blunder. And in today's competitive environment,
there is no chance of any sort of blunder. If you make a blunder, you will be out of the market. Interpret informations. Similarly, sometimes information is not in that form where you can use it and you can understand it. So if you have information, try to interpret what will be the impact, how we can use it, how it is relevant, کیا مقصد ہے یہ انفارمیشن کا, کیا فائدہ ہے, وہ یہ کیوں کر رہے ہیں, یا ہاں اس کا کوئی ہے, تو آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا اس انفارمیشن کو. آرگنائز انفارمیشن. اچھا پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اب آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے آ رہی ہے. ایک جگہ سے کوئی انفارمیشن آئی, دوسری سے کوئی آئی, تیسری سے کچھ آئی. تو جب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو آرگنائز بھی کرنا ہے, تاکہ آپ کو ایک فل پکچر, جیسے پزل نہیں ہوتی ہے. اب پزل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں. ایک پیس کو اگر آپ دیکھیں تو مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دس, بٹ وین یو اسٹارٹ کمبائننگ دی پیسز آف دا پزل, then you are able to complete a picture. Similarly, organizing information means when you organize, arrange information that you are receiving from the different sources, then it will give you a very clear-cut pictures and make your job easy to take decision. Sends key informations to relevant decision makers. اچھا اب یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ ناٹ نیسسریلی وہ یعنی کہ ہر ایک کے وہ اس کے فیلڈ یا اس کے لیے ریلیونٹ ہو. تو یہاں پر ایک یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو انفارمیشن جس سے ریلیونٹ ہے یا جس کے لیے اس کی امپورٹنس ہے ود ان دا آرگنائزیشن, شیئر دیٹ انفارمیشن ود دی مینیجر اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر ڈومین. جس انہی کے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ یا جس آپ کے مینیجر سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, تو وہ انفارمیشن جو سی ہے آپ نے ادھر شیئر کرنی ہے. رسپانس ٹو انکوائریز اباؤٹ کمپائٹرس. اچھا اسی طرح سم ٹائمس آپ کے انٹرنل یا ایکسٹرنل یا کہیں سے بھی اگر کوئی کسی قسم کی کوئی آپ سے یعنی کہ پوچھتا ہے کوئی بات, تو اس میں دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اور اگر آپ کا کوئی یعنی کہ آپ سے اس کے متعلق پوچھتا ہے تو آپ اس ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسپیشلی انٹرنلی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اف دے نیڈ اینی انفارمیشن ریلیٹنگ ٹو دا کمپائٹرس اینڈ دے جنریٹ انکوائریز انٹرنلی, دین یو ول پرووائڈ دا انفارمیشن. Approaches to marketing strategy, the next task is to make strategies. So how you will make strategies? Basically there are three types of possibilities. One is entrepreneurial marketing, involves visualizing an opportunity and constructing and implementing flexible strategies. Just like an individual who start a business as an entrepreneur. Entrepreneurial marketing involves visualizing an opportunity and constructing and implementing flexible strategies. If you find an opportunity and at a small scale, you can make strategies and you take advantage of that. Then there is another, that is formulated marketing, involves developing formal marketing strategies and following them closely. This is more professional or organized way where you are formulated marketing and you involve developing formal marketing strategies, and you are doing a lot of planning and making plans, and maybe it's a strategic move. Then entrepreneurial marketing involves the attempts to re-establish an internal entrepreneurial spirit and refresh marketing strategies and approaches. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں, آپ ان کو بھی یوز کر رہے ہیں, پلس آپ ایک فارمل جو ہے وہ مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بھی جو سی ہیں ان کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں. بیسک کمپیٹیٹیو اسٹریٹجیز.
Now we are discussing a few basic competitive strategies. The first one is Michael Porter's 4 basics. Competitive positioning strategies. 4 basic competitive positioning strategies, and these are overall cost leadership, differentiation, focus, middle of the road. देखिए माइकल पोर्टर्स ने काफ़ी सारे टूल जो से इंट्रोड्यूस करवाए हैं, उसी में एक जो से उसने कहा है, यानी कि ही डिस्कस अबाउट द बेसिक कंपैटिटिव पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज, कि व्हेन यू आर डिस्कसिंग द कंपैटिटिव स्ट्रेटजीज तो आपके पास बेसिकली वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं. देखिए एक तो ये है कि ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप. आप ये डिसाइड करते हैं कि वी विल मेक एंड डेवलप प्रोडक्ट मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिवली, कि आप ऐसे काम करेंगे, ऐसे प्रोडक्शन करेंगे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो सी है वो आपकी कम से कम आए. देखिए जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम आएगी तो नेचुरली यू कैन ब्रिंग अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस, even if you are having the same profit margin as compared to your competitors, you can sell at a lower price. जब आप ऐसे करेंगे तो आपके competitors के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर उसकी cost of production ज़्यादा है. देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मार्केट में एक चीज़ जो सी है वो 10 रुपए की बिक रही है और उसकी जो cost of production है सपोज वो 8 रुपए है, लेकिन आप उसी ही प्रोडक्ट को you are able to produce at ₹6, and even if you sell not at ₹10, even if you sell at ₹8, even you are getting ₹2 profit, और बाकी जो सा 8 रुपए की बना के 10 में बेच रहे हैं वो 2 रुपए वो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं. आपने 6 रुपए की प्रोड्यूस करके 8 रुपए में बेच रहे हैं, आप भी 2 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं. लेकिन आपका जो कंपटीटर्स है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 8 रुपए की चीज़ प्रोड्यूस करके 8 रुपए में मार्केट में बेचे. बिजनेस है ना, कोई खिदमत खलक तो नहीं कर रहा. इतने एफर्ट्स, इतने वो सारा जो कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा तो उसका क्या फ़ायदा इस सारे एक्टिविटीज़ का. तो ये जो है ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप है कि अगर आप अपनी कॉस्ट जो है किस तरह उसको मेंटेन कर लेते हैं, उसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो एक आपको बहुत बड़ा एक ह्यूज एडवांटेज मिल सकता है एज कम्पेयर टू योर कंपटीटर्स. तो ये माइकल पोर्टर्स की जो बेसिक कंपैटिटिव पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज उसमें से एक तो ये है. सेकेंड वो फिर कहता है कि डिफरेंशिएशन, कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना डिफरेंट कर दें, इतने उसके अंदर यानी कि यूनिकनेस ले आए कि उसके जो फीचर्स जो हैं नो बॉडी कैन मैच. आपकी प्रोडक्ट जो है इतनी डिस्टिंक्टिव होनी चाहिए कि हर एक को पता हो कि यार ये जो चीज़ है तो चीज़ ही कोई और है, और ये जो बाकी लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो सारी एक जैसी हैं. तो अगर आप क्या नाम है डिफरेंशिएशन भी क्रिएट कर लेते हैं तो again it's a very good competitive positioning strategy. फिर तीसरा ये होता है फोकस. आप फोकस कर लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर, यानी कि इट कैन बी प्रोडक्ट, सर्विस और मोर स्पेसिफिकली द टारगेट मार्केट. ये जो मार्केट सेगमेंट है, ये जो टारगेट मार्केट है, या ये जो पोजीशनिंग है, आप उसको फोकस कर लेते हैं और आप कहते हैं कि जी हमने इसी ही में रहना. जब आप इतनी नैरोली यानी कि फोकस होकर काम करेंगे टू कैटर दी एक्सपेक्टेशंस, और यू मेक योर प्रोडक्ट टू सच एन एक्सटेंट कस्टमाइज फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट कि अदर विल नॉट बी एबल टू कम्पीट. जब वो उस सेगमेंट को एक कस्टमाइज प्रोडक्ट मिल रही है तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि जी वो दूसरी जाएं जो कि उनको नहीं चाहिए. फिर एक और आती है यानी कि मिडल ऑफ द रोड, जो कि कोई पॉजिटिव साइड पर नहीं है. मिडल ऑफ द रोड ये है कि अगर आप क्या नाम है आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि आपने किधर जाना है, आपने ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप पे जाना है, आपने डिफरेंशिएशन पे जाना है, ना आप फोकस है, तो फिर यही है कि आप मिडल ऑफ द रोड होंगे. और मिडल ऑफ द रोड का मतलब यही है कि जिस तरह किसी शख्स ने अपनी मंजिल पर पहुंचना हो और उसको पता ही नहीं है कि उसने दाएं तरफ जाना है, बाएं तरफ जाना है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, सड़क के दरमियान मुंह उठाकर खड़ा हुआ है, तो उसको आप क्या कहेंगे?
کہ تو بعض اوقات کمپنیز کی یہ بھی پوزیشن ہوتی ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اینی ڈائریکشن, دے ڈونٹ ہیو اینی اسٹریٹجی. پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ دے آر مڈل آف دی روڈ, کہ دے آر کنفیوز, دے ڈونٹ نو واٹ سارٹ آف دا پوزیشننگ اسٹریٹجیز دے ول یوز. اچھا, اس کے بعد بیسک کمپیٹیو اسٹریٹجیز میں ایک اور, یعنی کہ یہی جو آپ کی آ رہی ہے اوور آل کاسٹ لیڈرشپ. اب ہم اس کی فارمل اس کی ڈیٹیلس میں جا رہے ہیں کہ اوور آل کاسٹ لیڈرشپ اسٹریٹجی, اے کمپنی اچیوز دی لوئسٹ پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ اینڈ الاؤز اٹ ٹو لوور اٹس پرائسز اینڈ گین مارکیٹ شیئر. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کم سے کم ایکسپینسز کے ساتھ پروڈکشن کر سکیں, آپ کی ڈسٹریبیوشن بھی جو سی ہے وہ بھی اکنامیکل ہونی چاہیے, اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ اپنے پرائسز کو کم کر سکیں گے اور مارکیٹ شیئر جو ہے اس کو آپ انکریز کر سکیں گے. اچھا, ڈیفرینشیشن اسٹریٹجی از وین اے کمپنی کنسنٹریٹ آن کریٹنگ اے ہائیلی ڈیفرینشیٹڈ پروڈکٹ لائن اینڈ مارکیٹنگ پروگرام سو اٹ کمز اکراس ایز این انڈسٹری کلاس لیڈر. آپ نے اتنی ڈیفرینشیشن کریٹ کر لیا ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے سب سے ڈفرینٹ ہے. باقی لوگ بھی پروڈکٹ بنا رہے ہیں, باقی لوگ بھی مارکیٹ میں آفر کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ کسی کا کوئی کمپیریزن نہیں. تو اگر آپ کی اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی ہے یا آپ کو اس قسم کا ایج ہے, دیٹ از اے ڈیفرینشیشن اسٹریٹجی. فوکس strategy is when a company focuses its effort on serving few market segments well rather than going after the whole market. وجہ ہے اس کے کہ جی آپ کہیں گے جی میں سارے مارکیٹ کو کیپچر کر رہا ہوں یا ساری مارکیٹ میں یہ ہے اور آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ بک نہیں رہی. اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس مارکیٹ میں سے کچھ سیگمنٹس کو لے لیں جن کو کہ آپ کیٹر کر سکتے ہیں. ان جو سیگمنٹس کی جو سی ریکوائرمنٹس ہیں, ایکسپیکٹیشنس ہیں, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو اپنے پروڈکٹ میں انکارپوریٹ کریں اور دین کمیونیکیٹ ود یور دوز سیگمنٹس کہ دس از دی پروڈکٹ دیٹ کین کیٹر یور ایکسپیکٹیشنس. تو دس از اے فوکس اسٹریٹجی کہ جہاں پر آپ فوکس کر رہے ہیں کہ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو دا ہول مارکیٹ یو آر جسٹ فوکسنگ آن فیو سیگمنٹس آف دا مارکیٹ اینڈ یو آر فلی کنسنٹریٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ اے پروڈکٹ that is as per the expectations and requirement of that particular segment. The next one is a company that pursued a clear strategy would achieve superior performance. لیکن اگر آپ فوکس ہوں گے, اگر آپ کلیئر ہیں, آپ کے پاس کوئی ایڈوانٹیج ہے, تو نیچرلی آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر کسی وجہ سے کمپنیز وداؤٹ اے کلیئر اسٹریٹجی middle of the road would not succeed. وہی بات ہے جیسے میں پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ آپ نے منزل پر پہنچنا ہے, آپ کو معلوم ہی نہیں کہ راستہ کون سا ہے, میں کس ڈائریکشن میں جاؤں تو اپنی منزل میں پہنچوں, اور آپ سڑک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور منہ اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمپنیز وداؤٹ اے کلیئر اسٹریٹجی middle of the road would not succeed. تو آپ کیسے اپنی منزل پر پہنچیں گے, آپ کیسے کامیاب ہوں گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. نو کلیئر اسٹریٹجی از. اچھا, اگین دا بیسک کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز. مائیکل ٹریسی اینڈ فریڈ ورسیما suggest companies can gain leadership positions by delivering superior value to their customers in 3 strategies or value disciplines. پہلے دیکھیں میں نے آپ کو مائیکل پورٹر کا بتایا, اب آپ کو مائیکل ٹریسی اینڈ فریڈ کی بات کر رہا ہوں کہ فریڈ اگین انہوں نے بھی کچھ سجیسٹ کیا ہے. اب ان کی جو سجیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اسٹریٹجیز اور ویلیو ڈسپلنز ہیں کہ اگر آپ سپیریئر ویلیو چاہتے ہیں کسٹمرز کی تو آپ ان پر کام کریں. آپریشنل ایکسیلنس. اب دیکھیں وہاں پر اگر وہ ہوتا کہ کاسٹ لیڈرشپ تو آپریشنل ایکسپینسز, اس نے یہ کہا کہ آپ جتنے بھی آپریشنس ہیں اگر آپ اس میں ریفائنمنٹ لا سکتے ہیں, اس کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے آپریشنس کو نائسلی ایکسیلنٹلی رن کر سکتے ہیں, تو آپ کو ایک ایج مل سکتی ہے. کسٹمر انٹیمیسی. سملرلی کہ اگر آپ کسٹمر کو وہی جو کسٹمائزیشن ہے, آپ کو کسٹمر کو کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کیسے فلفل کر رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو اس میں آئے گی. اور ابھی ہم ان ساروں کو 1 by 1 ڈیٹیل میں نیکسٹ سلائڈز میں ڈسکس کریں گے. یہاں پہ میں جسٹ آپ کو ایک
اوپننگ ویو دے رہا ہوں. اچھا نمبر 3 پہ پروڈکٹ لیڈرشپ. اگین وہی بات ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کوئی ایسا اس میں کمال کر دیں, کوئی ایسا فیچر انکارپوریٹ کر دیں کہ جہاں پر آپ کی جو پروڈکٹ ایجنسی ہے وہ آپ کی کیٹیگری میں پروڈکٹ لیڈرشپ بن جائے, ان ساری پروڈکٹس کی وہ لیڈر ہو, ہیونگ میکسیمم ریونیو, میکسیمم مارکیٹ شیئر اینڈ میکسیمم ایکسیپٹنس فرام دا کسٹمر. تو پھر تب بھی آپ کے مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. اب یہ ہے کہ اب ہمیں ان ساروں کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ ان تینوں سے ہماری کیا مراد ہے. پہلی چیز جو ہم نے ڈسکس کی دیٹ از آپریشنل ایکسیلنس. refers to a company providing value by leading its industry in price and convenience by reducing cost and creating a lean and efficient value delivery system. دیکھیے آپ آپریشن ایکسلنس آپ کب لے کر آئیں گے جب آپ ہر چیز کو بہت آرگنائز اور پروفیشنلی رن کریں گے. ایک اس نے کہا ہے کہ جی آپ کا لین اینڈ ایفیشینٹ ویلیو ڈلیوری سسٹم ہونا چاہیے. دیکھیں اگر بہت بڑا آپ کا ہوگا, اوور ہیڈ کاسٹ آپ کی زیادہ ہوگی یا وہ ایفیشینٹ نہیں ہوگا تو آپ آپریشنل ایکسیلنس نہیں اچیو کر سکتے. آپریشنل ایکسیلنس تبھی آپ کی اچیو ہو سکتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی آپریشنز ہیں آپ ان کو بہت نائسلی رن کر رہے ہوں, مور ایفیشینٹ وے سے آپ اس کو رن کر رہے ہوں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے اسی میں کسٹمر انٹیمیسی. refers to a company providing superior value by segmenting markets and tailoring products or services to match the needs of the targeted customer. ظاہری بات ہے, وہی بات ہے کہ کسٹمر از کنگ اینڈ فار آرگنائزیشن پوائنٹ آف ویو کسٹمر از ایوری تھنگ. کسٹمرز آپ کے ساتھ ہیں, کسٹمرز آپ کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں, کسٹمرز اگر آپ کو کیا نام ہے لائلٹی شو کر رہے ہیں دین دیر از نو پرابلم. تو یہاں پہ بھی اسی یعنی کہ کانسیپٹ کو اس نے ہائی لائٹ کیا ہے بائی سیئنگ کسٹمر انٹیمیسی, کہ جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے کسٹمرز کو پراپرلی ان کی سیگمنٹیشن کر کے ان کی ایکسپیکٹیشنز, ان کی وانٹس اینڈ نیڈس کو آپ جو ان سے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم اینڈ یو کین سیل یور پروڈکٹ ویری نائسلی ٹو دیم. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ از پروڈکٹ لیڈرشپ. refers to a company providing superior value by offering a continuous stream of leading edge products or services. Product leaders are open to new ideas and solutions and bring them quickly to the market. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ کی جو پروڈکٹ ایجنسی ہے تو مارکیٹ لیڈر ہے, یعنی سب سے زیادہ اس کا مارکیٹ شیئر ہے, اور وہ کب ہوگا جب آپ کنٹینیوسلی اپنی پروڈکٹ میں کوئی نہ کوئی انوویشن لا رہے ہیں, اس میں اپ ورژنز لا رہے ہیں, بیٹر ورژنز لا رہے ہیں, امپروومنٹ لا رہے ہیں, اپنے کسٹمرز کی جو سی ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, اور نہ صرف انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں بلکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں انٹو دا پروڈکٹ. تو پھر کیا ہوگا, نیچرلی آپ کی جو پروڈکٹ جو سی ہے اس کو ایک ایج ہوگی. ایج مینس کہ یو ہیو لارجر مارکیٹ شیئر, مارکیٹ شیئر آپ کا لارج ہوگا, آپ کا ریونیو آپ کا زیادہ ہوگا, اگر آپ چاہیں تو اپنا پروفٹ مارجن انکریز کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں وہ ایک پروڈکٹ لیڈرشپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور پروڈکٹ لیڈرز آر اوپن ٹو نیو آئیڈیاز اینڈ سولوشنز اینڈ برنگ دیم کوئکلی ٹو دی مارکیٹ. وہ ہمیشہ ان سرچ آف نیو آئیڈیاز ہوتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ جو سرچ کر رہے ہیں بلکہ جو ان کو نیا آئیڈیا ملتا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلک کر سکتا ہے, وہ اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس میں, اور پروڈکٹ کو اس حساب سے امپروو کرتے ہیں, امپروو ورژنز مارکیٹ میں لاتے ہیں. دیر آر سو مینی ایگزامپلز آر دیئر. لائک اگر آپ دیکھیں کہ ایپل ہے, ایپل برانڈ کی بات کر رہا ہوں, تو اب آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی کوئی بھی جو پروڈکٹ آتی ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ ان کی پروڈکٹ مارکیٹ میں ایسے ہی پروڈکٹ لیڈرشپ نہیں ہے. ڈیزائنز میں دیکھیں, فیچرز میں دیکھیں, کوالٹی میں دیکھیں, اسپیسیفکیشنز میں دیکھیں, تو اسی وجہ سے ہے. اور ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی, نئی انوویشن, نئی ڈیزائن,
بیٹر فنکشنز. تو یہ ساری چیزیں انکارپوریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مارکیٹ اور پروڈکٹ لیڈرشپ کی اسٹیٹس پر وہ قائم ہے. اچھا, کمپیٹیٹو پوزیشنز. اب آگے ایک یعنی کہ بڑی اچھی ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ آپ کی جو کمپیٹیٹو پوزیشنز ہوتی ہیں ان اے مارکیٹ. دیکھیں, ایک آپ ہوتے ہیں مارکیٹ لیڈر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مارکیٹ لیڈر اسٹریٹجیز مینس کہ وہ اسٹریٹجیز جو ایک مارکیٹ لیڈر یوز کر رہا ہوتا ہے, اور مارکیٹ لیڈر وہ ہے کہ جس کا مارکیٹ میں سب سے بڑا شیئر ہوتا ہے. پھر جو مارکیٹ لیڈر ہوتا ہے اس کو نیچرلی اس کا جو یعنی کہ رنر اپ ہوتا ہے, نمبر 2 پوزیشن جو ہوتا ہے, سیکنڈ ان کمانڈ, وہ آپ کا مارکیٹ چیلنجر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ وہ چیلنج کرتا ہے. دیکھیں, ایک لیڈر ہے, لیڈر کی ایک اپنی پوزیشن ہے. اب لیڈر کے نیچے جو نمبر 2 پر جو ہے وہ اس کو ہمیشہ چیلنج کرے گا کہ کس طریقے سے میں جو ہے نا اس کی جو پوزیشن جو ہے اس پہ میں آ جاؤں, اور جب میں آ جاؤں تو لیڈر جو ہے وہ میری جگہ پہ چلا جائے اور میں اس کی جگہ پر آ جاؤں. تو ایک آپ کا مارکیٹ لیڈر ہوتا ہے, اس کے لیے مارکیٹ لیڈر اسٹریٹجیز ہیں. ایک آپ کا مارکیٹ چیلنجر ہوتا ہے جس کے لیے مارکیٹ چیلنجر اسٹریٹجیز ہیں. پھر آپ کے مارکیٹ فالوورز ہوتے ہیں. مارکیٹ فالوورڈ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مارکیٹ فالوورز وہ ہیں کہ جو سیف موڈ میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جی جو آپ کو لیڈر جو کام کر رہا ہے مارکیٹ لیڈر, وہ اسی کی اسٹریٹجیز کو جو ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک آپ کو مارکیٹ نیچر اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جو نیش مارکیٹنگ میں جو ایک اسمال سیگمنٹ میں وہ اپنی وہ ریسورسز کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ان کی ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور پھر آپ کو یعنی کہ مزید اس سے ریلیٹڈ چیزیں شیئر کرتے ہیں. مارکیٹ لیڈر اسٹریٹجیز میں کیا ہے, ایکسپینڈ ٹوٹل ڈیمانڈ. اب مارکیٹ لیڈر اسٹریٹجی ہے وہ اپنی پوزیشن کو تبھی ہی برقرار رکھ سکتا ہے کہ اگر وہ کنٹینیوس ایکسپینشن کرتا رہے. کیونکہ آج اگر اس کو مارکیٹ لیڈر ہے تو وہ اپنے سائز کی وجہ سے نا, مارکیٹ شیئر کی وجہ سے ہے. اگر وہ اپنا مارکیٹ شیئر انکریز نہیں کرتا اور اس کے جو ہے چیلنجر جو ہے وہ زیادہ مارکیٹ شیئر لے جاتا ہے تو اس کی پوزیشن جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی. تو مارکیٹ لیڈر جو ہے اس کو سب سے بڑی اسٹریٹجی جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس نے ایکسپینشن کرنی ہے. ایکسپینڈ ٹوٹل ڈیمانڈ, پروٹیکٹ دیئر کرنٹ مارکیٹ. پھر یہ بھی ہے کہ یہ نہیں کہ ایکسپینشن کر رہا ہے اور اپنی جو کرنٹ مارکیٹ ہے اس کو لوز کر دے. اگر وہ لوز کرے گا تو نیچرلی وہاں پر کوئی اور چلا جائے گا, جب کوئی اور جائے گا تو اس کا مارکیٹ شیئر بڑھ جائے گا. تو آپ نے اپنی جو کرنٹ مارکیٹ ہوتی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. آپ انکریز ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ اپنی کرنٹ مارکیٹ کو چھوڑ کر کے ایکسپینشن پہ نہیں جاتے. ایکسپینڈ مارکیٹ شیئر, وہی پہلے ہم نے کہا کہ جی وہ ڈیمانڈ کو کر رہے ہیں, پھر آپ مارکیٹ شیئر جو ہے اس کو بھی آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو جو دی گئی ہے جو پکچر جو سی ہے اس میں دیکھیں کیمبلز ہیں. کیمبلز والے جو سے وہ ان کا سوپ ہے, لیکن یہاں پر وہ کچن ٹی وی اور یہ وہ نئی چیزیں نئے نئے آئیڈیاز وہ انکارپوریٹ کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اس نے میل آئیڈیاز دیے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اگر وہ اسی پہ لمیٹڈ لیں گے تو مے بی دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انکریز دیئر مارکیٹ شیئر. اگر وہ نئے آئیڈیاز دیں گے, نئی چیزیں انکارپوریٹ کریں گے, نئے یوزیج بتائیں گے. دیکھیں اگر آپ نے اپنا مارکیٹ شیئر انکریز کرنا ہے, مارکیٹ ایکسپینڈ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے. سپوز ایک مارکیٹ آپ نے ٹوٹل پاپولیشن کو کیپچر کر لیا تو آپ چاہتے ہیں آپ کا یوزیج انکریز ہو, تو آپ یہ ہے کہ وہ لوگ اگر یوزیج انکریز کریں گے تو آپ کا یوزیج انکریز ہوگا. تو اب اس کے لیے پھر یہ کہ آپ نئے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ ہاؤ یو کین یوز دی سیم پروڈکٹ مور اور ملٹیپل ویز. جیسے اب ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں جن کا یوزیج جو ہے وہ پہلے جب ہم نے شروع کیا تھا تو سمپل تھا. بعد میں وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی آپ ان پروڈکٹس کو اور بہت سارے طریقوں سے بھی یوز کرتے ہیں. جب آپ نے اس طرح یوز کرنا شروع کیا تو آپ کی جو ہے اس کا یوزیج انکریز ہو گیا اور نیچرلی اس پروڈکٹ کی جو سیل ہے وہ انکریز ہوگی. اچھا, اب اس کے بعد جو مارکیٹ لیڈر اسٹریٹجیز, ایکسپینڈنگ ٹوٹل ڈیمانڈ. ایکسپینڈ ٹوٹل ڈیمانڈ بائی ڈیولپنگ نیو یوزرز. دیکھیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ٹوٹل ڈیمانڈ کو انکریز کرنا ہے تو کیسے کریں گے. نیو یوزرز, نیو یوزز, مور یوزیج آف اٹس پروڈکٹ. دیکھیں یا تو آپ نیو یوزرز لے کر آئیں, نیو یوزز کہ وہی پروڈکٹ جو ہے پہلے سپوز وہ اس طرح یوز ہوتی تھی, اب آپ کہتے ہیں نہیں ایسے بھی یوز کر لیں, ایسے بھی یوز کر لیں, اس میں بھی یوز کریں, اس میں بھی یوز کریں, اس کا جو ہے نیو یوزز آ جائیں گے. پھر ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی مور یوزیج آف اٹس پروڈکٹ.
دیکھیے میں اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پہ اگر آپ دیکھیں کیچپ کے بھی ایڈ آتے ہیں. اب کیچپ کے ایڈ میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے دکھاتے ہیں کہ اگر ایک بچہ بھی کوئی چیز کھا رہا ہے, سپوز وہ کرسپ لے رہا ہے, فرینچ فرائز کھا رہا ہے, تو وہ دکھائیں گے کہ وہ اس نے کتنی زیادہ جو ہے اپنی پلیٹ میں جو ہے وہ کیچپ کو اس نے ڈالا ہے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایک بہت زوم ان کریں گے, ایک بہت کلوز فوکس میں دکھائیں گے کہ جہاں پر وہ فورک کے ساتھ جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ کیچپ جو ہے اس کے اندر وہ پورے وہ جو ہے آپ کا جو فرینچ فرائز چپس جو سے اس کو وہ پورا اس کے اندر وہ فل کر رہے ہیں. اب اتنا بڑا اس کا منہ نہیں ہوتا جتنی بڑی وہ چپس کا سائز ہے اور جتنی زیادہ وہ کیچپ جو ہے اس پہ. پھر اس کے بعد وہ بڑے کلوز فوکس سے دکھائیں گے کہ جی وہ اس کو کھا رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کو باقاعدہ آواز بھی آئے گی. الٹیمیٹ اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ کو انکانشیسلی آپ کا جو یوزیج جو ہے اس کو انکریز کرے. اب آپ دیکھیں گھر میں بچے کیا کرتے ہیں, وہ بھی پہلے اتنی ساری کیچپ اور ڈال لیں گے, پھر اسی طرح وہ کھانے کی کوشش کریں گے, ہاتھ بھی خراب کریں گے, کپڑے بھی خراب کریں گے, منہ پر بھی لگے گا, اور بعد میں جب ختم کریں گے تو ڈھیر ساری جو ہے وہ کیچپ جو ہے وہ پلیٹ میں پڑی ہوگی. لیکن کیونکہ انہوں نے انکانشیسلی ایک میسج جو ہے وہ مارکیٹر سے ریسیو کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اب وہ بھی اسی طرح ہی یوز کر رہے ہیں. اسی طرح اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کے ایڈ دیکھیں, ٹوتھ پیسٹ میں بھی کیا ہے وہ کتنا کلوزلی دکھاتے ہیں کہ پیسٹ جو ہے وہ آپ کے برش کے یعنی شروع ہونے سے پہلے سے لے کر اینڈ تک وہ جو ہے اس کو لگا رہے ہوتے ہیں. اور بچوں کو بھی دیکھیں وہ بھی پیسٹ جو ہے اگر اس کو پریس کرنا شروع کریں گے, پریس کرتے ہی چلے جائیں گے, بے شک وہ برش کے بعد کیا وہ نیچے سنک میں بھی گر جائے. تو اس طرح یہ ہے کہ جب وہ ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں, یعنی کہ میں بتا رہا ہوں ایڈورٹائزنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں, اگر وہ اسٹریٹجیز نہیں بھی بنا رہے تو ایڈورٹائزنگ میں بھی وہ انکانشیسلی جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں. لیکن یہ بھی ہے جیسے میکلینز کہتے ہیں ٹوائس اے ڈے ایوری ڈے, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دن میں ایک دفعہ کر لیں تو کافی ہے, وہ کہتا ہے کم از کم 2 دفعہ تو استعمال کریں. ابھی بہت ساری آپ کی لیٹ سے کی پروڈکٹس آ رہی ہیں, تو ایوری ڈے دے آر انٹروڈیوسنگ نیو ریسپیز کہ جی اب آپ جو ہے ہمارے پروڈکٹس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں, ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں. بہت ساری آپ دیکھیں کہ جو آپ کے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ جو کوکنگ کے پروگرام آ رہے ہیں, اس میں وہ آپ کو وہی پروڈکٹس دکھاتے ہیں کہ جن کا وہ یوزیج انکریز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اب آپ یہ دیکھیں مارکیٹ میں جائیں آپ کو یہ مل جائے گا, آپ اس کو استعمال کریں, اس کو آپ یوں کریں. تو وہ الٹیمیٹ کیا ہے کہ وہ یہ جی نیو یوزر, نیو یوزز اینڈ مور یوزز آف اٹس پروڈکٹس, اور الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ایکسپینڈ ٹوٹل ڈیمانڈ. پھر پروٹیکٹنگ مارکیٹ شیئر جو ہے پروٹیکٹ کرنٹ مارکیٹ بائی فکسنگ اور پریونٹنگ ویکنیسز دیٹ پرووائڈ اپارچونیٹیز تھرو کمپیٹیٹرز. دیکھیں اگر آپ کی کوئی ویکنیسز ہیں, اگر آپ نے اپنی اس مارکیٹ شیئر کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو آپ اپنی ویکنیسز پہ اوور کم کریں. ویکنیسز کے ساتھ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کی کوئی ویکنیسز ہیں تو آپ ان پہ اوور کم کریں. اگر آپ اوور کم نہیں کریں گے تو جو آپ کا کمپیٹیٹرز ہے, آپ کا چیلنجر جو ہے وہ وہاں پر آ کے اٹیک کرے گا اور آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. مینٹین کنسسٹنٹ پرائسز دیٹ پرووائڈ ویلیو. پھر یہ ہے کہ آپ اپنی پرائسز کو مینٹین کریں. جیسے بہت ساری کمپنیز ہیں, وال مارٹ کہتے ہیں ایوری ڈے لوور پرائسز, کہ وہ مینٹین ہی نہیں کر رہے بلکہ پرائسز کو ایوری ڈے لوور کر رہے ہیں. تو جو مارکیٹ لیڈر ہوتا ہے اس میں اتنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرائسز کو مینٹین رکھتا ہے, اگر وہ ریڈیوس نہیں کر رہا تو انکریز بھی نہیں کرتا. کیپ اسٹرانگ کسٹمر ریلیشن شپس, نیور ایور اگنور یور کسٹمرس, آلویز ڈیولپ ریلیشن شپ, میک اسٹریٹجیز where your customers are able to hear you or they are comfortable, they are sharing with you, giving you the advantage and developing relationship with you. کیونکہ اگر آپ کے ریلیشن شپ ہوں گے تو پھر آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں بھی ہیں. کنٹینیوس انوویشن, ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کنٹینیوس اپنے پروڈکٹ کو امپروو کریں, اپنے سسٹمز کو امپروو کریں, آپریشنس کو امپروو کریں. اگر آپ انوویشنز نہیں لے کر آئیں گے, جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ there is no innovation is there, then soon you will be out of the market. کیونکہ لوگ اب وہ نہیں ہیں کہ جہاں وہ ایک ہی چیز ساری زندگی استعمال کرتے رہیں. جہاں پہ کوئی انوویشن آئے گی people will move on to that direction. Expand market share by
Increasing profitability with increasing market share in served markets. آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پروفیٹیبلٹی بھی انکریز کرنی ہے, اپنے مارکیٹ شیئر کو بھی انکریز کرنا ہے, اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے, پروڈیوسنگ ہائی کوالٹی پروڈکٹس, اینڈ دیٹ از اونلی پاسبل اف یو آر ڈیولپنگ ہائی کوالٹی پروڈکٹس. دیکھیں اگر آپ کی پروڈکٹ کوالٹی کی نہیں ہے تو یو ول ناٹ بی ایکسپینڈ مارکیٹ شیئر. کریٹنگ گڈ سروس ایکسپیرینسز. if your customers need any services, it can be the after sales services, customer services, to set such standard where they feel comfortable and they be loyal with your company and brand. Building close relationships, again and again we are saying that you work in such a way where you have to develop good relationship with your customers. اچھا, مارکیٹ چیلنجر اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں؟ A company who is challenging the position of the market leader. Challenge the leader with an aggressive bid for more market share. Second mover advantage. Challenger observes what has made the leader successful and improves on it. اب دیکھیں یہ چیلنجر ہوتا ہے, اس کا کیا کام ہے کہ اس نے اس کو لیڈر کو جو ہے چیلنج کرنا ہوتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس لیڈر کی پوزیشن پہ پہنچ جاؤں اور میں وہاں جا کے یعنی اپنا جو مارکیٹ شیئر ہے, اپنی سیلز جو ہے اس کو انکریز کر لوں. اب سیکنڈ موور ایڈوانٹیج کیا؟ چیلنجر آبزرو واٹ ہیز میڈ دی لیڈر سکسیزفل اینڈ امپرووز آن اٹ. اس کو پتہ ہوتا ہے چیلنجر کو کہ کس وجہ سے جو ہے یہ مارکیٹ لیڈر ہے. اب وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ چیز یعنی اسٹریٹجی چوز کر کے ہی کین بیکم اے مارکیٹ لیڈر, وائی ناٹ ہی. اس کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی وہی کام کرے, وہی اسٹریٹجیز یوز کرے, مور ایفیشینٹلی, مور نائسلی, سو ہی ول بی ایبل ٹو بیکم اے مارکیٹ لیڈر. اب اس پکچر میں بھی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں یہ ورجن کولا کے یعنی کین ہے, اور اس میں جو ہے وی نو دی اونر آف دا ورجن کولا, ہی آلویز میک اسٹرینج ڈیسیجنس, اور اسی وجہ سے ہی اپنے جو ورجن گروپ جو ہے اس نے اس کو اتنا انکریز کر لیا ہے, اور ہر یعنی کہ ڈفرینٹ فیلڈز میں کام کر رہا ہے. اس کی ایئر لائنس بھی ہے, اس کی میوزک انڈسٹری میں بھی اس کی کنٹریبیوشن ہے, اس کی ٹرینز بھی ہیں, اس کی یعنی کہ ڈرنکس بھی ہیں. تو یہ اس میں یہ ساروں میں جو ہے اتنا سکسیزفل ہے, اور یہ اس کی ریزن کیا ہے کہ وہی کہ انوویٹیو اسٹریٹجیز جو سی ہیں they always incorporate into their group. Market forward strategies play along with competitors and not rock the boat. اب یہ کیا ہے, جو فالوورز ہوتے ہیں وہ فالوورز ہوتے ہیں, وہ کوئی یعنی کہ نئی کام نہیں کرتے, وہ یعنی کہ جو مارکیٹ لیڈر کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں مور لیس انہیں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. Copy or improve on leaders' products and program with less investment. اب ان کو وہ ایفرٹس نہیں کرنے پڑتے, مارکیٹ لیڈر کو بہت سارے ایفرٹ کرنے پڑے وہ اسٹریٹجیز بنانے کے لیے, پلان بنانے کے لیے, لیکن انہوں نے کیا ہے کہ وہی اسٹریٹجیز وہی پلان جو ہے ان کو بنے بنائے مل گئے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئکلی, مور نائسلی اور وداؤٹ منیمم مسٹیکس اور ایرر وہ انہی پلان کو زیادہ اچھی طریقے سے امپلیمنٹ کر کے ان کا ایڈوانٹیج لے سکیں. برنگ ڈسٹنکٹیو ایڈوانٹیجز. مسٹ کیپ کاسٹ اینڈ پرائسز لو اور کوالٹی اینڈ سروسز ہائی. ان کا ایک ہی ہوتا ہے کہ کاسٹ جو کم کریں اور کوالٹی اور سروسز کو جو ہے امپروو کریں. مارکیٹ نیچز اسٹریٹجیز جو سی ہیں, آئیڈیل مارکیٹ نیش از بینگ انف ٹو بی پروفیٹیبل ود ہائی گروتھ پوٹینشیل اینڈ ہیز لٹل انٹرسٹ فرام کمپیٹیٹرس. اب یہ نیش جو ہوتے ہیں ان کو کسی سے اتنا وہ نہیں ہوتا کیونکہ اتنے ایک اسمال مارکیٹ سائز میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم نیش مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ کوئی اتنا چھوٹا سیگمنٹ بھی نہیں ہوتا, اٹس اے پروفیٹیبل سیگمنٹ, اٹس اے ریزنیبل سیگمنٹ, اور اس کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ یا مینیجر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کا ایک اپنا یعنی کہ اپنی ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ نیش مارکیٹنگ میں آپ کو کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتا, نیش مارکیٹنگ میں بھی آپ کو کمپٹیشن ہوتا ہے, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ ایک اسمال سیگمنٹ کو یعنی کہ اس کی ریکوائرمنٹس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. کی ٹو مارکیٹ نیشنگ از اسپیشلائزیشن, مارکیٹ, کسٹمر اینڈ پروڈکٹ. یعنی کہ آپ اس میں اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, یا تو آپ مارکیٹ میں کیوں کرتے ہیں, یا آپ کسٹمرس کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں, یا آپ پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں.
یا آپ مارکیٹنگ مکس وہی آپ کے جو 4 P's ہیں اس کی بیسس پہ جو سے آپ اسپیشلائز کرتے ہیں, اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ڈیولپ اے نیش مارکیٹ اینڈ یو آر ایبل ٹو ڈیولپ یور کسٹمرس. اچھا, بیلنسنگ کسٹمر اینڈ کمپیٹرز اورینٹیشن. اب فائنلی جو سے اب ہم کیا کریں, ہم نے سارے ڈسکشن کر لیا, ہم نے مارکیٹ لیڈر چیلنجرز ان کو بھی ڈسکس کر لیا, ہم نے اسٹریٹجیز کو ڈسکس کر لیا. اب یہ ہے کہ بیلنسنگ کسٹمر اینڈ کمپیٹرز اورینٹیشنز, کمپنیز نیڈ ٹو کنٹینیوسلی اڈیپٹ اسٹریٹجیز ٹو چینجز ان دی کمپیٹیو انوائرمنٹ. Companies are continuously working on those sides where they can make strategies and make changes to compete in the ever increasing competitive market. Competitor centered companies, کچھ companies ہوتی ہیں جو competitor centered ہوتی ہیں, کچھ جو سے وہ customer centered companies ہوتی ہیں, کچھ جو سے وہ market centered companies ہوتی ہیں. یعنی ایسی کمپنی آپ نے بھی یہ ڈیسیجن کرنا ہوتا ہے کہ آپ competitors کو فوکس کریں گے, آپ کسٹمرز کو فوکس کریں گے, یا آپ مارکیٹ کو فوکس کریں گے. اب competitor centered companies جو spends most of its time tracking competitors' moves and market shares and trying to find ways to counter them. Naturally, if you are a part of the competitors centered company, you are spending more times on the competitors analysis, getting information about them, and you are much more concerned with what is happening in your competitors organization. Similarly, next one is advantages that the company is a fighter. Disadvantages is that company is reactive. پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ہے, کسٹمر سینٹرڈ کمپنی spent most of its time focusing on customer developments in designing strategies. Provides a better positions than competitor centered company to identify opportunities and build customer relationships. Market-centered companies spends most of its time focusing on both competitors and customer developments in designing strategies. دیکھیں جو آپ کی کمپیٹرز سینٹر تھی وہ کمپیٹرز کو دیکھ رہی ہیں, جو کسٹمرز تھی وہ کسٹمرز کو دیکھ رہی ہیں, جو مارکیٹ سینٹر کمپنی ہے وہ کیا کر رہی ہیں کہ وہ کمپیٹرز اور کسٹمر دونوں کو جو سے اور ان کے حساب سے وہ اسٹریٹجیز بناتی ہیں. اور اگر آپ یہ جو نیٹ شیل جو بھی ہم نے سارے ڈسکشن کیا, اگر آپ اس کو دیکھیں, بیلنسنگ کسٹمر اینڈ کمپیٹرز اورینٹیشن, دیکھیں آن دا لیفٹ سائڈ وی ہیو کمپیٹر سینٹرڈ ہے, آن دا ٹاپ جو سے وی ہے کسٹمر سینٹرڈ ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ نو ہے, یہ یس ہے, یہ نو ہے, یہ یس ہے. اگر آپ کمپیٹر سینٹرڈ بھی نہیں ہے, کسٹمر سینٹرڈ بھی نہیں ہے, دین یو ہیو اے پروڈکٹ اورینٹیشن. اگر آپ کیا نام ہے کمپیٹر سینٹرڈ بھی نہیں ہے لیکن آپ کسٹمر سینٹرڈ ہیں تو دین یو آر کسٹمر اورینٹیشن. اگر آپ کمپیٹر سینٹرڈ ہیں اور آپ کسٹمر سینٹرڈ نہیں ہیں تو پھر آپ کمپیٹر اورینٹیشن ہے. اور اگر آپ کمپیٹر سینٹرڈ بھی ہیں, کسٹمر سینٹرڈ بھی ہیں تو پھر یو آر مارکیٹ اورینٹیشن. اور یہی چیز جو سی ہے ہم نے پریویس سلائیڈز میں بھی ڈسکس کی تھی کہ کمپیٹرز اورینٹیشنز کیا ہوتی ہیں, دوز ہو آر looking after the competitors. کسٹمر اورینٹیشن کیا ہوتی ہے جہاں پہ کہ آپ کسٹمر سینٹرڈ ہوتے ہیں. مارکیٹ اورینٹیشن, پروڈکٹ اورینٹیشن کیا ہے کہ اگر آپ کسٹمرز کو بھی نہیں دیکھ رہے, کمپیٹرز کو بھی نہیں دیکھ رہے, دین یو آر پروڈکٹ اورینٹیشن. اور مارکیٹ اورینٹیشن آپ کی تب ہوگی جب آپ کمپیٹرز سینٹرڈ بھی ہیں اور آپ کسٹمر سینٹرڈ بھی ہیں. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. And these are the sources from where I collect the informations to prepare today's lecture. And finally, ہمیشہ کی طرح جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی بات شیئر کرنی ہے. Learn to listen. Opportunity sometimes knocks very softly. دیکھیں ہم بعض اوقات بہت بولتے ہیں اور ہم سننے کی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سننے کی بھی عادت ڈالیں. ویسے بھی بزرگ کہتے ہیں زبان ایک ہے, کان دو ہیں, اس لیے زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے, اور ہم اپنے بولنے پر ہی پکڑے جاتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ.
اللہ حافظ.